Good evening and welcome to Tonight with Faryab. Moral ground पर इस्तीफा या कानूनी जंग? Let's take a look at the headlines tonight. JIT रिपोर्ट के बाद वजीर आजम पर दबाव बढ़ रहा है. ऑपोजिशन वजीर आजम के इस्तीफे के लिए मुत्तहिद हो गई. मैं एक को रोता था, ये सारा खानदान ही चोर निकला है. इमरान खान ने वजीर आला शहबाज शरीफ, वजीर खजाना इसहाक डार और सईद अहमद के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया. बाप के ऊपर डाल दिया, बच्चों के ऊपर डाल दिया और नवाज शरीफ खुद मजलूम बन रहे हैं. इनको जेलों में डालना चाहिए. हुकूमत JIT रिपोर्ट मानने पर तैयार नहीं है. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये नेशनल इंटरेस्ट वाली जो जरूरियात है ना, वो बहुत अच्छी तरह पता है. हमने देखे हैं यहाँ पर NRO बनते हुए नेशनल इंटरेस्ट के लिए. हमने देखे हैं नैब में पेट्रियट बनते हुए नेशनल इंटरेस्ट के लिए. वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, सियासी और कानूनी जंग लड़ेंगे. सवाल ये है कि क्या हुकूमत कानूनी जंग जीत पाएगी? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली राना अफजल से. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अली जैदी से और माहिर कानून कामरान मुर्तजा से. And a very warm welcome to the show. JIT की रिपोर्ट शरीफ खानदान के खिलाफ एक चार्ज शीट बन चुकी है. वज़ीर पर दबाव बढ़ा है. तमाम अहम सियासी जमातों में ने पीपल्स पार्टी भी उनमें शामिल है. उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है. वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए अब ये एक फैसले की घड़ी है. सवाल ये है कि क्या वो इस्तीफा देंगे या अपनी ये जो एक किस्म की बैटल है उसको जारी रखेंगे. वज़ीर आज़म हाउस में मुख्तलिफ तरीके से सलाह मशवरे हो रहे हैं. ये भी कहा जा रहा है कि बड़े कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है उनको. और अब तक जो खबरें आई हैं, और उससे पहले थोड़ी देर पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होंगे, ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद थे वहाँ पर. इसहाक डार साहब ने काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनके हवाले से बात है इस JIT की रिपोर्ट में उसका भी जवाब दिया. मगर इतलात यही है, बॉडी लैंग्वेज यही है. और जो वहाँ पर सवाल हुआ तो यही कहा गया कि हम कानूनी जंग ही लड़ेंगे. वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भी अपना फैसला यही है कि भरपूर कानूनी तरीके से वो इस महाज के ऊपर लड़ेंगे. मगर सवाल ये है कि पैनामा केस में 2 जजेस को अपने खिलाफ फैसले और JIT रिपोर्ट के बाद अब जो तमाम की तमाम सूरत हाल है उस पर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर काफ़ी वीक विकेट पर नज़र आ रहे हैं, तो क्या वो ये बैटल जीत पाएंगे? तरीक़ाकार क्या होगा? अभी तक जो हमने देखा है वो ये कि साजिश का इंदिया दिया जा रहा है, कंसिस्टेंटली दिया जा रहा है. JIT के हवाले से शुकूक व शुबहात पहले ही पेश कर दिए गए थे, मगर वो शुकूक व शुबहात जिस डायरेक्शन में थे, रिपोर्ट उस डायरेक्शन में जाती हुई नज़र नहीं आई. तो अब कौन से शुकूक व शुबहात होंगे? इमरान खान ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे का कल मुतालबा किया था. आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ, वज़ीर खजाना इसहाक डार और नेशनल बैंक के सरबराह सईद अहमद के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया. लेट्स वॉच हिम. ब्रिटिश दुबई की गवर्नमेंट ने बता दिया कि नवाज शरीफ बेनिफिशियरी ओनर है एक कंपनी का. 2014 तक उससे तनख्वाह लेता था जो उसने डिक्लेयर नहीं की. तो उनसे तो पूछे कि साजिश होगी जनाब. ये तो अब पकड़े गए हैं, पहले रंगे हाथ पकड़े गए थे. जो जिल्लत अब आपको मिल रही है, जितने अब आप कोशिश करेंगे ना कि ये बहाने मारने के लिए, उतना और जलील होने जा रहे हैं. ये सिर्फ इनका रास्ता, इनका जो आगे जिस तरफ रास्ते पे जा रहे हैं, ये सारे तीनों को जो मैं कह रहा हूँ रिजाइन करें. रेजिग्नेशन काफी नहीं है. इनका जो अब घर होगा वो अडयाला जेल है. शेख रशीद जो इस मुकदमे में एक अहम फरीक थे, वो ये कह रहे हैं कि शरीफ खानदान की चोरी साबित हो गई है, इसलिए वजीर आजम के ओहदे पर रहने का कोई जवाब नहीं है. लेट्स वॉच हिम. मेरा केस तो नवाज शरीफ साहब के और ये जो 4 दूसरे लोग थे उनके खिलाफ था, लेकिन साबित हुआ है सारा खानदान ही चोर है. जो मैंने बात सुप्रीम कोर्ट में कही थी, गो मेरी जिंदगी का पहला केस था और दुनिया के चोटी के लायर के सामने ये कहा था कि जनाब ये दस्तखत जो हैं मरियम के जाली हैं, ये हुसैन नवाज के जो मामलात हैं
یہ غلط ہیں, ڈیڈیں غلط ہیں, وہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ کی داستان جو انہوں نے شروع کی تھی وہ اپنے انجام کو پہنچی ہے. مسلم لیگ نون پاناما کیس کو سازش قرار دے رہی ہے. جوڈیشل مارشل لاء کا بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے, عدالت کی طرف شاید یہ اشارہ ہے. آج وفاقی وزیر احسن اقبال نے ایک بار پھر کھل کر یہی بات کی. لیٹس واچ اٹ. یہ سوال آج میں اٹھانے میں حق بجانب ہوں کہ کوئی ہمیں یہ بتائے کہ پاکستان کے سویلین حکمرانوں میں کیا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے کہ حسین شہید سور وردی سے لے کے نواز شریف تک کسی کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے جاتے. آج ایک عدالتی 58(2)B بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس وقت وہ ایک آئینی 58(2)B ہوتی تھی. اسی پر بات کریں گے, ساتھ ہی ساتھ لیگل پیرائے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ آگے کہاں تک جائے گا. I'll start with you. PMLN کے پوائنٹ آف ویو سے جانے کے لیے جو ہے ہم اس کا آغاز کریں گے, بٹ کیونکہ ایک لیگل پیرامیٹر بھی ہے تو کامران مرتضیٰ صاحب I'll start with you. کیا مورلی جو کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ریزائن دے دینا چاہیے, اس کی کوئی قانونی امپلیکیشن بھی ہے یا اٹس جسٹ اے پولیٹیکل ڈیمانڈ؟ دیکھیے لیگلی تو سپریم کورٹ نے نہیں کہا نا کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, مگر ایک اب اخلاقی دباؤ تو ایک بڑھ گیا ان پہ. یہ جو رپورٹ ہے, پہلے تو 2 ججز کا وہ تھا, اب اس کے بعد یہ رپورٹ آ گئی ہے جو بہت سی باتوں کو کنفرم کر رہی ہے. اب یہ رپورٹ کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے. رپورٹ درست بھی ہو سکتی ہے, رپورٹ غلط بھی ہو سکتی ہے, یہ ممکن ہے, دونوں باتیں ممکن ہیں, مگر اس وقت وہ پریشر میں ہیں اور پریشر بڑھ گیا ہے اخلاقی طور پہ. سو رپورٹ صحیح ہو سکتی ہے, غلط, یہ سوال ابھی ہے, اس کے اوپر پھر پروب کریں گے. جی نہیں, اب دیکھیے 17 کے لیے جو رکھا ہے, 17 کے لیے انہوں نے رپورٹ اوپن کر دی. انہوں نے کہا کہ کاپی لے لیجئے, ایک والیوم 10 کے علاوہ. والیوم 10 کو انہوں نے وہ اس کو جو نا اوپن نہیں کیا, اس کو ود ہیلڈ کیا ہے. اب جس چیز کو ود ہیلڈ کیا, اوپن نہیں کیا, تو میرے خیال میں اس والیوم کو شاید ان کے خلاف یوز نہیں کیا جا سکے گا. اس لیے الٹیمیٹلی اگر یوز کرنا ہے رسپونڈنٹس کے خلاف تو الٹیمیٹلی اس کو بھی اوپن کرنا پڑے گا. مگر اب چونکہ رپورٹ مل گئی ہے اور رپورٹ پہ جس کے جو اعتراضات تھے یا ہیں وہ رپورٹ پہ اعتراضات فائل کرے گا, اور اس کے ساتھ اگر کوئی ڈاکومنٹس بھی ہیں تو وہ ڈاکومنٹس بھی فائل کرے گا. پھر اس کے بعد جواب آئے گا ان اعتراضات کا, اور کورٹ سننے کے بعد فیصلہ کرے گی. رائٹ. جسٹس وجہ الدین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون ہے. جسٹس صاحب, کیا ہم سمجھیں کہ پریشر ہے پرائم منسٹر پر ریزگنیشن کا, جیسے کہ اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے؟ ایک تو کرمنل پروسیڈنگز ہیں جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چل سکتی ہیں, یعنی نیب کے ماتحت, اور اس میں آرٹیکل 248 کی پرائم منسٹر کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ چاہے گی اس مٹیریل کے اوپر تو وہ یہ معاملہ نیب کو بھیج سکتی ہے. لیکن اس کا دوسرا آسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 62(d) کے ماتحت کیا وزیر اعظم ایک جینٹلمین ہیں, کیا وہ اسلامک انجنکشنز کو نارملی وائیولیٹ نہیں کرتے ہیں, تو اس میں کسی ایڈجوڈیکیشن کی ضرورت نہیں. اگر میٹیریل اس طرح کا سامنے آتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اپ رائٹ انسان نہیں ہے, ایک جینٹلمین نہیں ہے, تو پھر سپریم کورٹ ڈائریکٹلی یہ معاملہ جو ہے وہ وایا اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی الیکشن کمیشن کو بھیج سکتی ہے. رائٹ. پھر سپریم کورٹ یہ معاملہ ڈائریکٹلی دی الیکشن کمیشن کو, اور یہ ہم دس از دا کویسچن وی آر لوکنگ انٹو. لیکن وقفہ لیں گے, اس سے پہلے جاتے 13 سوالات سپریم کورٹ نے دیے تھے JIT کو تلاش کرنے کے لیے. جس طرح سے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے جواب, اس میں پہلا سوال یہ کہ گلف اسٹیل ملز کا قیام کیسے عمل میں آیا. اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ جو ہمارے پاس موجود ہے, لگ یہ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جواب گزاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ گلف اسٹیل ملز 0 ایکویٹی اور 100% قرضے کے ذریعے عمل میں لائی گئی.
جو کہ معقول جواب نہیں ہے. This is according to JIT. We'll take a break and we'll be right back. Keep watching Tonight Fair. And welcome back. I'll come to you, Ali Zaidi صاحب. پہلے صرف پرائم منسٹر کے ریزگنیشن کا کہا, اب چیف منسٹر کے ریزگنیشن کا بھی کہہ رہے ہیں. سو کیا روز نئے نئے پیجز آپ لوگ پڑھتے جائیں گے اور زیادہ ریزگنیشنز مانگتے رہیں گے؟ تو فریہ کل تو پوری رپورٹ آئی تھی اور اس کو 275 پیجز جو والیوم 1 ہے اس کو اگر آپ while you go through it آپ کو پتہ چلے گا کہ خالی پرائم منسٹر نہیں, سارا خاندان ہی چور ہے, سارے جھوٹ بول رہے تھے. all of them have been caught red handed. اب مجھے صرف کوئی یہ بات سمجھا ہے, وہ جو لیگل جو لقومے ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے, وہ آپ جائیں گے جو مرضی انہوں نے کرنا کریں. ایکسپوز تو یہ ہو گئے, ساروں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا کیا جھوٹ بولا. فونٹ میں بھی وہ آج بڑی انٹرسٹنگ وہ کیلیبری وہ چل رہا تھا, فونٹ وہ 2007 میں ریلیز ہوا, وہ بلکہ وہ تو ویکیپیڈیا پہ جا کے چینج کرنا چاہ رہے تھے, وہ اس کی بھی ٹریک ہو گئی ساری, وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں دنیا کے سامنے. مجھے ذرا کوئی یہ بتائے اس حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب نے دوبارہ اس کے بارے میں بات کی, پی ایم ایل این کی پریس کانفرنس میں بات کی گئی, وہ 2004 ہی کا کہہ رہے ہیں. اگرچہ جو جی آئی ٹی میں ایویڈنس لگائی گئی ہے اس میں انہوں نے پوچھا ہے مائکروسافٹ سے, اینڈ دے سیئنگ کہ 2007 سے پہلے اس کو, بلکہ 2008 سے پہلے ہم نے اس کو نہیں مارکیٹ کیا تھا. میرے پاس, میں نے بھی مائکروسافٹ سے ای میل کر کے پوچھ لیا, میں ای میل بھی پڑھی, میں آپ کو وہ بھی فارورڈ کر دیتا ہوں. اٹ از 2007 میں جب when it was released officially, وہ 2004 میں بنا تھا ضروری, 2007. خیر ایک اس کے علاوہ ایک اور وہ بھی آ گیا, وہ دبئی کے یو اے ای والوں نے بھی کہہ دیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمارے پاس تو ایسا کوئی ٹرانزیکشن ریکارڈ میں ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں ہے, تو کہاں سے ریکارڈ میں ہوں گے. نہ اسکریپ پہ کہا, نہ وہ بھی یو اے ای کی گورنمنٹ بھی سازش کر رہی ہے, سپریم کورٹ بھی سازش کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ آرمی بھی سازش کر رہی ہے, پوری دنیا ان کے خلاف سازش کر رہی ہے. بس یہ 12 15 18 لوگ جو آتے ہیں یہی رہ گئے ہیں. اصل میں بات کیا ہے, ذرا امیجن جو یہ نیریٹو جو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, بلکہ جو بلڈ ہو والد ایک آدمی جس کا نام نواز شریف ہے, وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنے مرحوم باپ, اللہ ان کے گناہ بھی معاف کرے, ان کو جنت نصیب کرے, ان کو بھی ڈال رہا ہے گندگی میں, اپنی اولادوں کو بھی ڈال رہا ہے. مانے آپ سوچے تو صحیح کہ اپنے بچوں سے جھوٹ بلوا رہا ہے, فوجری کروا رہا ہے, صرف کرپشن کا پیسہ حرام کی کمائی بچانے کے لیے. کرپشن کا پیسہ میں کھاؤں تو میں بھی حرام کی کمائی کھا رہا ہوں. اٹس دیٹ سمپل. اور وہ پروو ہو گیا ہے, ہوتے چلا جا رہا ہے, ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن وہ اب بھی کیا جی ہم کھڑے ہیں, ہم نہیں استعفیٰ دیں گے. مجھے ان کی سمجھ میں نہیں آتی جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ابھی تک, وہ کیا ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ. چلے کوئی آپ نے کہا پہلے جی شک تھا, اب جی آئی ٹی پڑھ لیں ذرا خدا کے واسطے, اس میں تو بلیک اینڈ وائٹ سے بھی زیادہ کلیئر ہو گیا ہے. بٹ یو اسٹل وانٹ ٹو سٹ آن ٹی وی اینڈ ڈیفینڈ دیم. وہ ابھی بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں. میرا تو چیلنج ہے اسحاق ڈار کو, میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے کورٹ میں لے جائے اسحاق ڈار. وہ ابھی اتنی بڑی جھوٹ بول کے گئے, میں تو دعا, آئی ایم پریئنگ, اور میں چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھے کورٹ میں لے کے جائے. جو دبئی میں اس کی پراپرٹی ہے, میں نمبر آپ کو دے دیتا ہوں. ابھی میں نے پریس کانفرنس بھی دیا, پریس ریلیز میں بھی دیا, ٹویٹ بھی کیا, تصویریں بھی دے دی میں نے ان کے ویلا کی. ابھی بک رہا ہے 45 ملین درہم کا E144, اور ابھی 60 ملین درہم کا تو صرف زمین خریدی ہے ان کے دوسرے بیٹے نے ایمریٹس ہلز میں گھر بنانے کے لیے. یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ اور یہ صرف 4 بچے تھے پوری دنیا پاکستان میں, 2 نواز شریف کے بیٹے اور 2 اسحاق ڈار کے بیٹے, جو 18 20 22 سال کی عمروں میں ملٹی ملینر بن گئے. ان کو تو ہارورڈ بزنس اسکول میں پڑھانا چاہیے جا کے, ہاؤ ٹو بیکم اے ملینر فاسٹ. یہ انہی کے بچے 18 19 20 سال میں پڑھنے جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس بلینز آف ڈالرز آ جاتے ہیں, اور وہ محلات بنا لیتے ہیں اور اپارٹمنٹ خرید لیتے ہیں. پلیز اسٹاپ فولنگ دا نیشن. آپ ایکسپوز ہو گئے, آپ پکڑے گئے, آپ پریس کانفرنس کریں. آپ کے وزراء کا کام پریس کانفرنس کر کے آپ کی کرپشن بچانا نہیں ہے, اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے. فریہ دے لیونگ آن یور ٹیکسز, مائی ٹیکسز, ایون رانا صاحب ٹیکسز. یہ ٹیکس جو بھرتے ہیں اس پہ ان کی تنخواہیں جاتی ہیں. وہ بچارے نواز شریف کی کرپشن صبح سے لگے ہوئے سارا دن, کبھی حسن اقبال, کبھی سعد رفیق, کبھی کون, یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے. Right. So you think resignations, نہ صرف پرائم منسٹر کا ریزگنیشن ہونا چاہیے بلکہ چیف منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا بھی ریزگنیشن ہونا چاہیے. I'll come to you now, رانا صاحب. احسن اقبال صاحب نے کھل کر کہا, اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے کھل کر کہا,
اور سازش کا آپ کھل کے ذکر سب کر رہے ہیں انکلوڈنگ مریم نواز شریف صاحبہ اینڈ دی پرائم منسٹر ہمسیلف. کون کرتا ہے یہ سازش؟ لیٹس لسن ٹو احسن اقبال ونس اگین. سوال آج میں اٹھانے میں حق بجانب ہوں کہ کوئی ہمیں یہ بتائے کہ پاکستان کے سویلین حکمرانوں میں کیا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے کہ حسین شہید سور وردی سے لے کے نواز شریف تک کسی کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے جاتے. آج ایک عدالتی 58(2)B بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت وہ ایک آئینی 58(2)B ہوتی تھی. صرف پولیٹیکل سیٹ اپ میں ہم نے ابھی ریسنٹلی اگزامپل دیکھی برطانیہ میں کہ پرائم منسٹر چینج ہو جائے تو پولیٹیکل سیٹ اپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو کہ پولیٹیکل سیٹ اپ آپ کا گر جائے گا اگر لیڈر چینج ہو جائے؟ دیکھیں پہلے تو میں علی زیدی صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج کوئی ٹیکنیکل بات کریں گے اور کوئی فیکٹ بیسڈ بات کریں گے, لیکن انہوں نے وہی ریٹورک کہ جی یہ سارے خاندان چور ہیں. سر رانا صاحب ٹیکنیکلٹیز کافی ہیں آپ کو جواب دینے کے لیے, ان کو سیاست پہ ہی رہنے دیں. جی میں ان کی سیاست جو ان کا جواب دینا اس لیے ضروری ہے کہ وہ سارے خاندان کو چور اور اس قسم کی باتیں جو کرتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ان کا لیڈر ایک چور ڈکلیئرڈ چور کا بیٹا ہے اور خود چور ہے, خود اپنے خاندان جو چوروں کا ہے وہ دوسروں کو ان کو چور ہی نظر آئیں گے. تو یہ تو بات وہاں تک ہو گئی کہ یہ ان کا ریٹورک جو ہے ہمارے لیے اہم نہیں ہے. جس کا باپ ایک ڈکلیئرڈ چور ہو اور چور کا بیٹا ہو اور اس کے اوپر ایڈلٹری کے کیسز ہوں تو اس کو دنیا میں کوئی آدمی اچھا نظر آئے گا؟ اس کو تو نظر نہیں آئے گا. اس لیے ان کی گفتگو ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جو آپ نے سوال پوچھا مجھ سے کہ احسن اقبال صاحب نے آسن اقبال صاحب کے بارے میں ڈائریکٹ اٹیک کر دیا پی ٹی آئی پہ, چلے ٹھیک ہے وہ معاملہ پھر ان کو سائڈ پہ کر دیں. یہ تو ہم تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے انڈائریکٹ یہ تو احسن اقبال صاحب نے کہی ہے. میں نے تو کوئی بات نہیں, انہوں نے انڈائریکٹ اٹیک کیا تھا. کوئی ایسی بات ہی نہیں کی سپریم کورٹ نے, انہوں نے جو باتیں کی اس کا جواب یہی ہے. انویسٹیگیشن کی ہے آپ کے اوپر, کرمنل انویسٹیگیشن, اس لیے ہمیں جواب دینا آتا ہے. ہمیں اس لو لیول پہ لے کے جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے. سارے مجرا جھوٹ بول رہے ہیں, کانسٹنٹ لائز, ہم چلے جائیں گے. ایک چور کا بیٹا اس کو سب کچھ چور نظر آتا ہے. مجھے کوئی چور آپ میں نے چوری کیا. اگر آپ مجھ سے سوال جو جواب میں ان کی بات میں نہیں بولا, میں نے بڑے صبر سے ان کی بات سنی ہے. اب ان کو حوصلہ چاہیے. میں نے آپ کی بات سنی ہے, آپ نے بڑی بڑی بدکلامی کی ہے. رانا صاحب کسی کے والد کے حوالے سے جو کہ حیات بھی نہ ہو ان کے حوالے سے ایسی بات کرنے سے آپ اپنے سوال کا جواب دیں. آج عمران خان نے کبھی کسی کی بیوی کو آپ کچھ کہہ دیتے ہیں, کبھی کسی کے والد کے بارے میں کہتے ہیں. آج عمران خان نے نواز شریف کے بارے میں کیا کہا؟ میں نے تو یہ کہا کہ وہ ان کو ڈرائیو کر رہا ہے اپنے محروم والد. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 3 پشتیں چوروں کی ہیں. کے والد نے چوری کی ہے. چوری تو یہ چور کا بیٹا نہیں ہے کیا؟ مجھے اب میں آپ کی بات پہ آپ آ جائیں. بولتے جنٹلمین, جب آپ کہیں کہ وہ ان کے والد ہیں تو وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں. جب آپ کہیں کہ ان کے بچوں کے نام آتے ہیں تو وہ کس کے بچے ہیں؟ پھر وہ بھی تو نواز شریف کے بچے ہیں. دیکھیں ہمیں اب آپ کو مرچیں لگی ہیں نا, ابھی آپ کو مرچیں لگی ہیں. اگر آپ شرافت سے بات کرتے تو میں بھی شرافت سے بات کرتا. میں نے تو وہ غلط بات کی نہیں ہے. میں تو سپریم کورٹ نے جگہ میں نے بھی کوئی غلط بات نہیں کی. میں نے بھی کوئی غلط بات نہیں کی. Okay, let's calm down, gentlemen. Please, let's calm down. شرم آنی چاہیے کہ آپ کسی کو چور کہہ رہے ہیں. آپ کو شرم تو آپ میں حیا نہیں ہے. آپ بے حیا لوگ ہیں. چور نہیں کہا, میں تو چور کو چور کہہ رہا ہوں. ہر کسی کو چور, ہر کسی کو چور. اگر ثابت ہوگا تو پھر بات کریں گے. Okay, let's calm down. کہ اگر عمران خان نے چوری کی ہے, آپ کے پاس ثبوت ہے, پکڑ کے بند کریں نا. آپ کی حکومت ہے, ٹی وی پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ امریکہ کی عدالت سے بگوڑا ہے, پاکستان کی عدالت سے بگوڑا ہے. کون سا کیس کریں ہم اس کے اوپر؟ یار یہ کب بات کرتے ہیں, کمال ہو گیا. Let's leave that. جو آپ نے سوال پوچھا ہم آ جاتے ہیں آسن اقبال کے اوپر, اس کا دیکھیں آج جو پریس کانفرنس جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں ایک چیز سن کے میری حیرت رہ گئی کہ اس جے آئی ٹی رپورٹ میں جلد بازی میں وہ پیراگراف بھی رہ گیا کہ if you have not asked this question delete it. اس کا کیا مطلب ہے؟ سر آپ کو صرف اسی پہ حیرت ہوئی ہے؟ نہیں بہت چیزوں پہ حیران کن باتیں ہیں. میں نے جو میں اپنی آبزرویشن بتا میں اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں. ایسے فونٹ میں پیپرز پروڈیوس کیے گئے جو فونٹ اس وقت تھا ہی نہیں,
مثلاً کچھ ایسی آف شور کمپنیز نکل آئی جن کا پہلے ذکر ہی نہیں تھا، مثلاً اور بھی بہت ساری باتیں کی، مثلاً یہ کہا گیا کلیئرلی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فورج ڈاکیومنٹس ہمیں پیش کیے گئے، ان میں سے کسی بات پہ آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ دیکھیں میں ایک پولیٹیشین ہوں، ہمارے حلقے میں روز قتل ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر تفتیشی افسر مقرر ہوتا ہے اور ان کی 90% تفتیشیں عدالت میں جا کے کینسل ہوتی ہیں. یہ جو تفتیش ہے ہم بڑے مطمئن ہیں ہم اس کو فائٹ کریں گے. آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ آپ لوگ اتنے سالوں سے حکومت میں اور آپ نے یہ سسٹم دیا ہوا ہے پاکستان کی عوام کو، اور اب آپ آرام سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عام سی تفتیشیں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، غلط تفتیش ہوتی ہے. ہاؤ سیڈ سر کہ آپ اتنے سکون سے مجھے یہ انفارمیشن دے رہے ہیں. آپ تو سیڈ ہوں گی لیکن ہم 14 سال کے بعد آئے ہیں اور 4 سال کے لیے ہماری حکومت ہے. 14 سال میں یہاں ڈکٹیٹر رہے، یہاں سب لوگ رہے، اور انہوں نے کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ مجھ سے یہ سوال آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو پھر سر جب آپ نے ٹھیک نہیں کیا تو اگر وہ سسٹم اب آپ کے ساتھ آ گیا ہے، آپ تک پہنچ گیا، تو یہ ہونا ہی تھا. پھر سر آپ کے پاس ایمپل ٹائم تھا کہ آپ اس سسٹم کو ٹھیک کرتے. آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حلقے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور ان کے اوپر غلط کیسز بنتے ہیں. آپ مجھے پراؤڈلی یہ بات بتا رہے ہیں. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ پراؤڈلی نہیں بتا رہا، اتنے سینئر پولیٹیشین وہ اب جا کے کورٹس میں سے ڈسمس ہوتے ہیں، کورٹس میں سے بری ہوتے ہیں لوگ. اس لیے جو تفتیش ہوتی ہے وہ ہر بات ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی. پچھلے 4 سال میں آپ نے کیا کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہم نے یہ تو ایک جے آئی ٹی بنی ہے اور کس کبھی آپ نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی، کوئی بل پیش کیا، کوئی سٹیپس لیے؟ سر بتائیں نا، آپ نے مجھے ایک بڑی خوفناک حقیقت بتائی ہے اپنے حلقے کی، اس کو بہتر کیسے کریں؟ آپ مجھے بولنے تو دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آدمی تفتیش کے لیے کسی ٹیم کو مقرر کرتا ہے، وہ تفتیشی ٹیم اس مقرر کرنے والے کا مائنڈ سیٹ دیکھتی ہے. جب وہ کہے گا کہ یہ مافیا ہے، یہ گینگ ہے، تو تفتیش والا اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرے گا. ہم انشاءاللہ اس کو ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں فائٹ کریں گے، ایک ایک پیراگراف کو فائٹ کریں گے، اور پھر اگر مائنڈ سیٹ نکلے گا اور پھر بھی اگر سپریم کورٹ ہمارے خلاف فیصلہ کرے گا ہم مان جائیں گے. لیکن اگر یہ ہمارے دشمن کہیں گے کہ آپ ریزائن کر دیں، تو یہ جن کا کریکٹر لیس لوگ، ان کے کہنے پہ ہم ریزائن کریں گے. بٹ سر میرا کویسچن یہ تھا کہ کیا لیڈرشپ چینج ہونے سے جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جمہوریت جو اصل جمہوریت ہے وہاں پہ لیڈرشپ ہم نے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی. ڈیوڈ کیمرون گئے، ٹریسا مے آئیں، جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوا. ٹونی بلیئر گئے، اس کے بعد گورڈن براؤن آئے، جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوا. تو پاکستان میں جمہوریت کو کیوں خطرہ ہوگا اگر لیڈر چینج ہو جائے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کمزور ہے. لیڈر اگر ایک دفعہ نواز شریف بیک آؤٹ کر گیا، اس ملک میں ہر پرائم منسٹر کو اتارا جائے گا اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا جائے گا. اس لیے نواز شریف فائٹ کر کے اترے گا. پہلی والی جماعت کے پرائم منسٹر کو اتارا گیا تھا اور آپ نے کہا تھا ٹھیک ہوا. یہ گیلانی صاحب کی جانے سے کیوں نہیں جمہوریت کو خطرہ ہوا تھا؟ دیکھیں اس نے فائٹ کیا. آپ تو دوسری طرف کھڑے تھے سر، اس وقت عدالتوں کے ساتھ کھڑے تھے. نہیں، عدالت کے ہم کھڑے تھے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے مخالفین اب بھی عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر عدالت ہمیں کہے گی ہم چلے جائیں گے، ان کے کہنے سے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے رانا صاحب وقفے پہ جا رہے ہیں. ویل کم رائٹ بیک. سوال نمبر 2 یہ تھا کہ گلف کو کیوں فروخت کرنا پڑا؟ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق گلف سٹیل مل اپنے قیام ہی سے نقصان میں تھی، اس لیے گلف سٹیل ملز کو فروخت کرنا پڑا. یہ ان کا جواب ہے. we'll take a break, right back. اینڈ ویلکم بیک. گلف سٹیل ملز کے حوالے سے میں نے آپ کو سوال نمبر 2 بتایا تھا. تیسرا سوال یہ ہے کہ گلف سٹیل کے واجبات کا کیا بنا، جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ طارق شفیع یہ نہ بتا سکے کہ گلف سٹیل ملز کے واجبات کیسے ادا کیے. طارق شفیع نے 1989 میں ڈیفالٹ کیا اور اس کے وارنٹ جاری کیے گئے اور طارق شفیع کا نام ECL میں ڈالا گیا. سوال نمبر 4، اس کی خرید و فروخت کا اختتام کہاں ہوا؟ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے جے آئی ٹی کو بھجوائے گئے خط میں گلف سٹیل ملز کے 25% حصص کی خرید و فروخت دستاویزات کی تصدیق نہیں کی.
یہ واحد دستاویز تھی جس کی بنیاد پر شریف فیملی قطر میں سرمایہ کاری کی کہہ رہی تھی۔ سوال نمبر 5، گلف اسٹیل ملز کا پیسہ جدہ، قطر اور برطانیہ کیسے پہنچا ہے؟ کیونکہ گلف اسٹیل مل سے ریلیٹڈ ایک پورا سیکشن ہے اس رپورٹ میں، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہاں سے ہم کوٹ کر رہے ہیں۔ جدہ اور برطانیہ میں پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے منی ٹریل پر انحصار کرنا تھا اور سرمایہ کاری کے لیے کوئی رقم دستیاب نہیں تھی۔ اور 90 کی دہائی میں جو یہ بڑا اہم سوال تھا، نوعمر حسین اور حسن نواز کے پاس فلیٹس خریدنے کے وسائل کہاں سے آئی؟ جے آئی ٹی یہ کہہ رہی ہے کہ حسین نواز اور حسن نواز کے پاس انفرادی یا اجتماعی طور پر ذرائع نہیں تھے کہ لنڈن فلیٹس کو خریدتے۔ کس حد تک یہ ہو سکتا ہے کامران صاحب کی ایک سازش کی جا رہی ہے، جیسے کہ باب موقف ہے، جس میں شاید نہ چاہتے ہوئے یہ انویسٹیگیشن اس کا ذریعہ بن رہی ہے؟ از دیٹ اے پاسبلٹی؟ دیکھیے، اگر تو ان کی مراد سازش سے کوئی عدالتی سازش ہے تو عدالت نے سازش نہیں کرتی۔ کوئی یہ 52B کے حوالے سے جو عدالتی مارشل لا لگانے کی بات کرتے ہیں، یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں اور اس طرح کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اپنے اداروں پہ اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اداروں پہ اعتماد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا، اور وہ بھی سب سے بڑی عدالت پہ۔ اب رائٹلی یا رانگلی یہ رپورٹ آ گئی، یہ رپورٹ درست بھی ہو سکتی ہے، یہ رپورٹ غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ان کے پاس موقع بھی ہے، اس کو غلط ثابت کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اگر غلط ہے تو اس کو اسٹیبلش کریں، مگر اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک پرما فشائی جو ہے، ایک ایویڈنس ان کے خلاف کلیکٹ کر کے انہوں نے دے دی ہے، جو اس بات کے امکانات کے ساتھ موجود ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی سازش ہے تو سازش تو عدالتیں تو نہیں کرتی، ٹھیک ہے، نہ عدالتیں کر سکتی ہیں، یہ جے آئی ٹی والے بھی نہیں کر سکتے۔ جے آئی ٹی والے کی حیثیت جو ہے نا وز پرائم منسٹر کے اگینسٹ کیا ہے کہ جو انہوں نے کیا پرائم منسٹر بننا ہے یا کسی جج نے پرائم منسٹر بننا نہیں ہے۔ ایسے اگر ان کی مراد اداروں کے حوالے سے ہے اور اداروں کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے سازش کی ہے، تو پھر پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ قوم کو اعتماد میں لیں، سامنے آئیں اور سامنے آ کے وہ کہیں، بتائیں کہ کس نے جو ہے نا یہ سازش کی ہے، جس کا ذکر انہیں کیا بھی کہ مجبور مت کریں نواز شریف کو کہ وہ عوام میں جا کے اپنی کہانی سنائیں۔ نہیں تو عوام میں جا کے کہانی سنائیں، بعد میں جا کے کہانی سنانے کا تو فائدہ نہیں ہوگا نا، جو کہانی سنانی ہے وہ آج سنائیں۔ رائٹ، سو عرفان قادر صاحب سے بھی یہ سوال ہے کہ اس رپورٹ کے بعد، جے کے بعد، کس حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت میں ڈسکوالیفیکیشن کا امکان ہو سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ خود ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے اگر وہ سمجھے کہ کرنا ہے؟ اگر یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ رپورٹ میں فیکچول غلطیاں ہیں یا فیکچولی کچھ انکریکٹ سٹیٹمنٹس ہیں، تو پھر تو ان کا فیوچر اتنا برا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ رپورٹ کا فیکچولی جواب دینے سے قاصر رہتے ہیں، ناکام رہتے ہیں، تو پھر قانونی طور پر بھی ان کی پوزیشن جو ہے نا بہت ویک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو لیگل ایسپیکٹس ہیں جی آئی ٹی فارمیشن کے، وہ بھی پھر اس میں بھی قانونی نقطے جو ہیں یہ اتنی آسانی سے پھر ان کو سپریم کورٹ نہیں اٹھانے دے گی، اور پھر لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جلدی منطقی انجام تک پہنچے گا، اور اس کا منطقی انجام دو چیزوں میں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں 3 ججز اسی طرح سے جس طرح 2 جج صاحبان نے کیا، اور پروبیبلی لگ یہی رہا ہے کہ اب وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے، کیونکہ ان کے پریسیڈنٹس موجود ہیں جہاں پارلیمنٹیرینز کو سپریم کورٹ نے خود ہی ڈسکوالیفائی کر دیا تھا پچھلے دور حکومت میں۔ تو ان پریسیڈنٹس کے ہوتے ہوئے اب کوئی ڈفرنٹ یارڈ سٹک جو ہے وہ میاں نواز شریف کے لیے وہ نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے، وہ کرمنالٹی کا تعلق ہے، تو وہ معاملہ جو ہے اب جیسے جے آئی ٹی نے ریکمنڈیشن بھی دی ہے، سجیشن بھی دیا ہے، تو وہ اگر سپریم کورٹ بھی اس سے ایگری کرتی ہے تو پھر وہ سجیشن جو ہے وہ چیئرمین نیب کو کنوے ہوگا، اور چیئرمین نیب جو ہیں پھر وہ یہ تمام حقائق اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک اسپیکنگ آرڈر پاس کریں گے، اور اس کے بعد وہ ایک ریفرنس جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھجوا سکتے ہیں، اور اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ریفرنس چلا گیا تو میرا نہیں خیال کہ اس ریفرنس کو زیادہ دیر لگے گی، تو اگلے 3 سے 4 ماہ تک وزیر اعظم نہ صرف کہ ڈسکوالیفائی ہونے کا قوی امکان ہے، بلکہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے سارے معاملے میں۔ رائٹ، ہم لیگل ایکسپرٹ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے آگے۔ علی زیدی صاحب، رپورٹ میں اگر غلطیاں نکل آئیں تو پھر یہ معاملہ غلط ہے، یہی بات بابا کامران صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پورا رائٹ ہے گورنمنٹ کا کہ اس کو چیلنج کرے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو سازش کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا اس کی ڈیٹیلز آپ جاننا چاہیں گے کہ کیا سازش ہے؟
ایز اپوزیشن ایز پارلیمنٹیرین آپ کا اختلاف صحیح، لیکن اگر کوئی سازش ہو رہی ہے ایک سول لیڈرشپ کے خلاف تو آپ جاننا نہیں چاہیں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں جاننا چاہوں گا. میں ایک سٹیپ آگے جا رہا ہوں. یہ اگر سٹنگ حکومت کے منسٹرز انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر اگر یہ الزام لگا رہے ہیں، انکشاف تو نہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آئی تھنک کہ یہ تو باؤنڈ ہیں اس بات کے کہ یہ بتائیں کہ ان کے خلاف سازش کون کر رہا ہے. اور جو احسان اقبال صاحب نے بات کی ہے کہ جی وہ اب سے لے کے اب تک کون سے، وہ خیر ان کو چھوڑ دیں. میں ابھی کرنٹ پرائم منسٹرز کی بات کر لیتا ہوں کہ ان کو وقت کیوں نہیں پورا کیے کرنے جاتا. وہ سارے کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں. آپ کو 90 کی دہائی میں یاد ہے یہ نکالتے تھے بے نظیر کو کرپشن میں، بے نظیر بھٹو شہید کو، وہ ان کو نکالتی تھی کرپشن میں. یہی چلتا رہا، دو دفعہ یہی ہوا ہے. اور مشرف نے ان کو پھر فارغ کیا تو وہ بھی کرپشن پہ کیا. مجھے سارے کرپشن پہ نکلے ہیں، یا تو سارے جھوٹے تھے، آپ پھر سارے ساتھ اکٹھے بیٹھ جاتے. دیکھیں فریا، یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ سازش ہوئی ہے. یہ سپریم کورٹ کو بلیم کر رہے ہیں. نہیں مجھے بتائیں کہ میں نے جے آئی ٹی کا بننے کا حکم دیا تھا، یا آپ نے جے آئی ٹی بننے کا حکم دیا تھا، یا میں نے جے آئی ٹی کے، یا آپ نے جے آئی ٹی کے لوگوں کو منتخب کیا تھا، یا وہ جے آئی ٹی میرے اقامات پہ آپ کے اقامات پہ چل رہی تھی. یہ تو سارا سپریم کورٹ کے اندر ڈائریکٹ آرڈرز آف دا سپریم کورٹ. ایون دا ممبرز ور ہینڈ پکڈ بائی دا سپریم کورٹ. رائٹ اینڈ ناٹ کہ سپریم کورٹ نے خود ہی سے ڈیسائیڈ کیا تھا. سب سے پہلے لیٹ می جسٹ ایڈ، سوری، جے آئی ٹی بننے پہ یہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، مطلب رسگلے کھلا رہے تھے. اسلام آباد میں مٹھائی نہیں بن رہی تھی. اب یہ وہی جے آئی ٹی. رانا صاحب لیٹ می ریمائنڈ یو، رانا صاحب سب سے پہلے عدالت کی طرف یہ معاملہ خود پرائم منسٹر نے ریفر کیا تھا. آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ پرائم منسٹر نے کہا کیا تھا. لیٹس واچ دیٹ. میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے کہ اگر کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا. ایگزیکٹلی یہ معاملہ شروع ہی وہاں سے ہوا تھا جب پرائم منسٹر نے خود کہا تھا کہ میں ریڈی ہوں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. آج سعد رفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے پرائم منسٹر کو کہ آپ پیچھے ہو جائیں، ہمیں آگے آنے دیں، اب ہم مینٹینیبلٹی کی بھی بات کریں گے، ہم جو رائٹس ہیں ان کو بھی اویل کریں گے. سر کیوں آپ نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا خود ہی کہہ کے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جو سنایا ابھی بڑا کلیئر ہے کہ اگر اس کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پہ کوئی الزام ثابت ہوا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. کیا ثابت ہو گیا ہے کچھ؟ میں نے جو آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ بتایا تھا فلا، اور میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ if you have not asked this question, delete it. اگر یہ پیراگراف آپ کو جے آئی ٹی رپورٹ میں ملتا ہے تو you don't smell any rat. I smell it. Sir, I think that's an editorial mistake. I've been an editor. میں اپنا کام ایڈیٹر چیک کرتے رہے ہیں، وہ پوائنٹس لکھتے ہیں وہاں پر. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہے کوئی اور ایڈیٹر ہے؟ اس کی ریلیونس آپ کو ریلیونس کیا سمجھ آئی ہے؟ کہ دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا خیال سے شاید ہم نے یہ بات نہیں کی تھی، اس کو نکال دیں، کیونکہ سب نے آپس میں نوٹ چیک کیے ہوں گے، دیکھا ہوگا ہم نے کیا بات کی ہے. یہ رپورٹ کسی اور So you think کہ کوئی اور ایڈیٹر ہے اس کا؟ So sir کھل کے کہنا there is another editor in Punch. بالکل، میں تو مجھے بڑی کلیئر ہے بیکاز میں کوئی اور، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور شخصیت جو کہ اس کوسچننگ میں موجود نہیں تھی انہوں نے یہ نوٹ لکھا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ I smell rat تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سازش دیکھ رہا ہوں، میں ان لوگوں کو انوالو دیکھ رہا ہوں جو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے جن کو. سر اب دو ہی رہ گئے نا، یا فوج ہے یا جوڈیشری ہے، کس کو کہہ رہے ہیں آپ یہ بھی بتا دیں. میں نے تو ان کی رپورٹ سے نکالا ہے، یہ تو اب پتہ لگے گا نا. اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اس کو ہم فائٹ کریں گے. میں نے تو یہ نہیں کہا ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. چلے تیسرا کو دے دیں. پی ٹی آئی بھی ہے بیچ میں. مطلب ہم سازش کر رہے ہیں، ہم نے لکھوائی ہے رپورٹ. آپ تو آپ پہلے دن سے شامل ہیں مشرف کی ٹیم کے ساتھ. آپ سمجھے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جے آئی ٹی کو رپورٹ ڈکٹیٹ کی ہے، مانے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں سازش میں ملوث ہے. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. آپ نے ابھی کہا ہے سر، میں تو میں نے جو کہہ دیا وہ میں بالکل I smell rat. اس سے اونچا میں کیا کہوں؟ بیچ میں چوہا نظر آ رہا ہے. You are smelling rat. So کس کو rat کہہ رہے ہیں؟ Who's the rat? Tell us.
who the rat is. Something Please is don't wrong, use words like جس کے that. اوپر something کچھ نہ کچھ غلط ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. کہہ رہے rat, میں کیا کہہ رہا ہوں. Who's the rat? I want to know. I want to اس know. میں جو I want سوالات to know who is conspiring against the democratic government of Pakistan. ایک تو عمران خان ہے, باقی بھی ہوں گے. I have a right to know as a citizen of the state. What institution is told you. conspiring against سب بتا دیں, elected بے government? سوال تو صحیح ہے, بتا دیں. رانا صاحب, ہم اس پہ کام کر let's be رہے ہیں. fair, let's be honest, کون ہے؟ یہ ہم سپریم کورٹ سے پوچھیں گے کہ وہ جی آئی ٹی سے پتہ کرے, وہ تو کابل کیٹر کر رہی تھی. وہ جو کیونکہ یہ رپورٹ جی آئی ٹی نے ان کو دی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ جواب سر دیں. جے آئی ٹی نے سوالات جو سپریم کورٹ کو نہیں ملے تھے, سوالات انہوں نے جے آئی ٹی بنائی تھی, یا تو آپ جواب دے دیتے. وہ کہہ رہے ہیں گلف اسٹیل مل کا پیسہ جدہ قطر اور برطانیہ کیسے پہنچا, اس پہ انہوں نے کہا کہ پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے منی ٹریل پر انحصار کرتی تھی اور سرمایہ کاری کے لیے کوئی رقم دستیاب نہیں تھی, تو وہ منی ٹریل ہی ان کو نہیں ملا. اور پھر وہ پوچھ رہے تھے سوال نمبر 7 جو تھا کہ کیا قطری خط افسانہ ہے یا حقیقت. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں خطوط مکمل طور پر افسانہ ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آف شور کمپنیوں کے جو سرٹیفکیٹس تھے, تو تحقیق ابھی نہیں ہوئی آپ کے خیال سے؟ رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں 4 سال سے تحقیق کر رہے, یہ لگ رہی ہے یہ ہوئی بھی ہے. یہ ہوئی نہیں ہے 60 دن میں. قطری کو مل لیتے نا, کیوں نہیں ملے؟ قطری کو مل لیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کمیشن میں 20 سال سے بند فیکٹریاں بیچ رہے ہیں, ان کے ایسٹس کی ویلیو ہوتی ہے. اگر وہ چلتے ہوئے پروفٹ نہیں کرتی تو ان کے جو ایسٹ ہوتے ہیں وہ بکتے ہیں, ان کے پیسے ملتے ہیں. فریہ, میں آپ کی اجازت سے کامران صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, میری اپنی نالج کے لیے. جی پلیز گو ہیڈ. میں ماہر قانون تو نہیں ہوں. پلیز گو ہیڈ, پلیز گو ہیڈ, پلیز گو ہیڈ. کامران صاحب, آپ کیونکہ لائر ہیں ماشاءاللہ, اتنے سینئر, مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ اگر میں ایز این انڈیویجول علی زیدی, میرے پہ کوئی کیس ہو جائے اور میں ایک وٹنس کا پروڈیوس کرنے کا میرا وٹنس ہو, تو وہ ذمہ داری پروڈیوس کرنے کی میری ہوگی کہ وہ میں اگر ڈیفینس ہوں یا پلینٹیف کی ہوگی, یا میں جو وٹنس لاتا ہے اسی کی ذمہ داری ہے پروڈیوس کرنا. یہ ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ نہیں زیدی صاحب, اس میں ایسے تھا کہ یہ چونکہ پاکستانی سبجیکٹ نہیں تھے, اس لیے پاکستانی لا اپلیکیبل نہیں تھے. کورٹ میں تو پروڈیوس کرنا ان کی ذمہ داری اگر ڈیفینس میں ہوتا تو ہو سکتی تھی, مگر یہاں پہ جو ہے نا وہ 2-3 طریقے تھے جس کے تحت جو ہے نا ان کا ایگزامن ہونا جو ہے نا ممکن تھا. ایک تو یہ کہ ان کو جا کے وہاں ایگزامن کر لیا جاتا, دوسرا ویڈیو لنک پہ کر لیا جاتا, تیسرا یہ طریقہ تھا کہ ان کو کویسچنیئر بھجوا دیا جاتا. یہ ایک کمی یا خامی یا لکونہ جو ہے یہ اس نے جے آئی ٹی نے چھوڑا ہے. اس یہ کسی حد تک جو ہے نا یہ اس حد تک تو ہے نا یہ پرابلم آئے گا. اور کسی لیول پہ وہ خود نہیں سوچ سکتے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہی ہے. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ صرف ایک خط پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا, ایک خط سے معاملات بڑھ گئے. ٹھیک, اب یہ تو ایک لمب ہے نا اس کی, اب ایک لمب سے زیادہ پھیل گیا. اگر صرف یہ قطری خط پہ سارا وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا تو پھر شاید جو ہے نا ممکن ہے کہ اس کے اوپر ساری رپورٹ گر جاتی. اب وہ جو باقی جو ڈاکومنٹس آئے ہیں اگر وہ جینون ہیں پھر یہ سنجیدہ ہے معاملہ, سنجیدہ فشریف. اگر وہ ان کو اور کون کرے گا ان کو ویریفائی ڈاکیومنٹس کو جے آئی ٹی نے لگائے ہیں؟ یہ ڈاکومنٹ جو ہیں یہ درست سمجھے جائیں گے اس وقت تک جب تک اس پہ اعتراضات نہ آ جائیں. اور اعتراضات جو ہے نا وہ صرف یہ میر اعتراض نہیں ہوگا, میر آبجیکشن نہیں ہوگا, یہ سپورٹڈ بائی ڈاکومنٹ ہوگا. انہوں نے ایک ڈاکومنٹ دے دی ہے, فرض کر لیجئے 2007 کی ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ کوئی چیز الج ہو رہی ہے, تو اس ڈاکومنٹ کو ڈاکومنٹ سے ریبٹ کرنا پڑے گا اور یہ ان کو یہ اپنے آبجیکشن کے ساتھ فائل کرنا پڑے گا. اوکے, ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں چھوٹا سا؟ جی لوگ بتائیں مجھے, سب لوگ یہ بتائیں کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کیوں گر رہی ہے, پاکستان میں بزنس کیوں کولیپس ہو رہا ہے؟ سر آپ بتا دیں کیوں ہو رہا ہے. بیکاز لوگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی گورنمنٹ کنٹینیو کرے.